अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इरफान बरकाती और आप देख रहे हैं चैनल पावर ऑफ आशिक रसूल। आज हम इंशाअल्लाह ताला उस हस्ती के बारे में बात करेंगे जो नबियों के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा अफजल है, यानी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आज हम इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। आपके फ़ज़ाइल व कमालात पर गुफ्तगू करेंगे। आज की इस वीडियो में जो दलाइल पेश करेंगे वो इस बात के लिए होंगे कि आप अंबिया के बाद इस ज़मीन पर सबसे अफजल व आला शख्सियत हैं। तमाम इंसानों में भी आप सबसे अफजल हैं और तमाम सहाबा में भी आप ही सबसे अफजल व आला हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत से इनकार करते हैं और वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे ज़्यादा अफजल बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला जो दलाइल पेश करेंगे उससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तमाम सहाबा से अफजल हैं, हत्ता कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी अफजल हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले अहबाब से ये कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नबियों के बाद दुनिया में सबसे अफजल व आला शख्सियत हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह इस पर जो दलाइल पेश करेंगे वो 3 हिस्सों में दलाइल पेश करेंगे, यानी कि इस बारे में अल्लाह ताला की तरफ से क्या फ़ैसला है, उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या फ़ैसला है और तमाम सहाबा का क्या फ़ैसला है, बल्कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी इस बारे में क्या फ़ैसला है। आइए सबसे पहले अल्लाह ताला का फ़ैसला सुनते हैं कि सबसे अफजल कौन है। इमाम तबरानी ने अपनी किताब मुअज्जमुल औसत हदीस नंबर 6448 पर लिखा, एक रिवायत नकल करते हैं। हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लोगों को खुतबा इरशाद फरमाते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तवज्जो फरमाई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ना देखा, यानी कि वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद नहीं थे। बस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू बकर पुकारा कि रूहुल कुद्स जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे ख़बर दी है कि आपकी उम्मत में सबसे बेहतर आपके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम कोई ख़बर लेकर आते हैं तो यकीनन वो ख़बर अल्लाह ताला की तरफ से होती है, क्योंकि वो अपनी जानिब से कोई ख़बर नहीं लाते। तो साबित हुआ कि उम्मत में अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अब आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला सुनते हैं कि सबसे अफजल कौन है। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब फ़ज़ाइल सहाबा हदीस नंबर 137 पर लिखते हैं, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आगे आगे चल रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया, तुम उस हस्ती के आगे क्यों चल रहे हो जो तुमसे बहुत बेहतर है। बेशक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर उस शख्स से बेहतर हैं जिस पर सूरज तुलू या गुरूब होता है। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा इब्न असाकिर ने भी इसे कई तुर्क से रिवायत किया है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन तमाम शख्स से, उन तमाम लोगों से बेहतर हैं जिन पर सूरज तुलू या गुरूब होता है। तो जाहिर है कि सूरज तमाम सहाबा पर भी तुलू होता है और उन पर भी गुरूब होता है, और सूरज हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी तुलू होता है और उन पर भी गुरूब होता है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमा दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उन तमाम लोगों से अफजल हैं, उनसे बेहतर हैं। मज़ीद आगे चलते हैं। इमाम तिरमिज़ी अपनी किताब जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 3661 पर लिखते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
کسی کے مال نے کبھی مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ جواب میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے صرف اپنے مال کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات سے فائدہ پہنچایا ہے۔ تو ان کے جواب میں ایک اور حدیث شریف ہم پیش کرتے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2382 پر لکھا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان ہیں، مال کا بھی اور ہم نشینی کا بھی۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مال کے ذریعے سے فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ اپنی ذات کے ذریعے سے بھی اتنا ہی فائدہ پہنچایا ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ امام ترمذی اپنی کتاب جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3661 پر لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کا بھی ہمارے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جس کا ہم نے بدلہ نہ چکا دیا ہو سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بے شک ان کے ہمارے اوپر احسان ہیں جن کا بدلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن چکائے گا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیے تھے ان سبھی لوگوں کے احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی ادا کر دیے۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو نیکیاں آپ کے ساتھ کی تھی، جو بھلائی کی تھی، جو احسانات کیے تھے، ان کا بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ سوائے ابو بکر صدیق کے، اور ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں حدیث نمبر 647 پر حدیث لکھتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں ارشاد فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا کہ حضرت ابو بکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ کثرت گریہ کی وجہ سے لوگوں کو کچھ بھی سنا نہیں سکیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمائیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو کچھ سنا نہ پائیں گے، بس آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمائیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رک جاؤ، بے شک تم صواحب یوسف کی طرح ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یعنی کہ ایک وقت میں بہت سارے صحابہ نماز پڑھنے کے لیے جمع تھے، وہاں پر حاضر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے، آپ حکم فرما رہے تھے کہ حضرت ابو بکر کو حکم دیا جائے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، یعنی کہ امامت جو ہو وہ حضرت ابو بکر ہی کریں۔ حالانکہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا امام بنا دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار یہی ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو ہی نماز پڑھانے کے لیے حکم دو، یعنی کہ تمام صحابہ کی جو امامت کرے گا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہوں گے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو ہی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ سمجھتے تھے۔ ایک اور حدیث شریف ملاحظہ ہو، اس حدیث کے جواب میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، حضرت ابو بکر کو حکم دیا گیا تو انہوں نے نماز پڑھا دی، اگر کسی اور کو حکم دیا جاتا تو وہ بھی نماز پڑھا دیتے۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر صرف نماز پڑھانا ہی مقصد ہوتا تو ام المومنین جب آپ کو مشورہ دے رہی تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا جائے، ان کو آپ حکم فرما دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو آپ نے ان کی تجویز کو قبول نہ فرمایا، آپ نے بار بار ایک ہی بات کو ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
علیہ وسلم خود اس بات کا اظہار فرما رہے تھے اور لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی اور امامت نہ کرے کیونکہ وہی سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور اسی کی تائید میں ایک اور حدیث شریف آگے آ رہی ہے، ملاحظہ ہو۔ امام ترمذی اپنی کتاب جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3673 پر لکھتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی قوم کے لیے مناسب نہیں جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوں کہ ان کی امامت ان کے علاوہ کوئی اور شخص کروائے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق میں جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 212 پر لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر نبیوں کے سوا سارے لوگوں سے بہتر ہیں۔ مزید اس روایت کے آگے ابن عساکر ایک اور حدیث شریف نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی کو ابو بکر پر فضیلت نہ دے کہ بے شک وہ دنیا اور آخرت میں تم سے افضل ہے۔ اسکین پیج آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ یہاں تک ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کا جو حکم تھا، آپ کا جو فیصلہ تھا افضلیت کے متعلق، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل سمجھتے تھے۔ اب مزید آگے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنیں کہ ان کے نزدیک سب سے افضل کون ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3468 پر حدیث نقل کرتے ہیں، محمد بن حنفیہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ انہوں نے بتایا اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے اندیشہ ہوا کہ اب کہیں آپ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کو افضل نہ بتا دیں، اس لیے میں نے پوچھا کہ اس کے بعد آپ ہیں؟ یہ سن کر وہ بولے کہ میں تو صرف عام مسلمان کی جماعت کا ایک شخص ہوں۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایک عام انسان کی طرح ہے، ان کا مرتبہ ایک عام انسان کی طرح ہے۔ یہاں پر آپ نے جو خود کو عام مسلمان کہا ہے وہ صرف عاجزی اور انکساری کی بنا پر کہا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جسے سب سے افضل آپ نے فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب لسان المیزان میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 485 پر روایت نقل کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ بات نہ پہنچے کہ کوئی شخص مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہے، ورنہ میں اسے الزام لگانے والے کی سزا دوں گا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی روایت کو امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی کتاب فضائل صحابہ حدیث نمبر 387 پر نقل کیا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو یہ ساری روایتیں دیکھ کر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبیوں کے بعد اس دنیا میں جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس بات پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ جو شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل کسی اور صحابی کو مانتا ہے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ سو آج جو لوگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کہتے اور سمجھتے ہیں، انہیں کم سے کم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تو مان ہی لینا چاہیے کہ جو شخص بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق سے افضل کہے گا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کوڑے مارنے کی سزا دیں گے۔ اور پھر اگر ان لوگوں کو مولا علی کا یہ فرمان بھی قبول نہیں ہے تو پھر ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔
ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔